अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन मक्की सूरा है। इसमें कुल 83 आयात हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 36 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 41 है। तिलावत का सवाब और फजीलत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इस सूरे की सुबह के वक्त तिलावत करेगा तो वो सारा दिन खुदा की हिफाजत में रहेगा और खुदा के बरगुज़ीदा बंदों में करार पाएगा यहाँ तक कि शाम हो जाए। और जो बंदा इस सूरे को रात सोने से कबल पढ़ेगा तो अल्लाह 1000 फरिश्ते उस पर मुवक्कल करेगा जो उसकी हर शैतान रजीम से हिफाजत करेंगे, हर आफत से बचाएंगे। अगर वो उस दिन मर गया तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। 3000 फरिश्ते उसके गुस्ल के वक्त उसके पास होंगे जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे और उसकी तशयीए जनाजा करेंगे। फिर जब उसको कब्र में उतारा जाएगा तो वो उसकी कब्र में दाखिल हो जाएंगे और उसकी कब्र में अल्लाह की इबादत करेंगे और अपनी नमाज़ों और इबादत का सवाब उस साहिब कब्र के लिए करार देंगे। उसकी कब्र को ताहद्दे नज़र वसी कर देंगे। वो फिशार कब्र से महफूज रहेगा। उसकी कब्र से मुतवातिर नूर फूटता रहेगा और उसकी किरणें आसमान की तरफ बुलंद होती रहेंगी यहाँ तक कि उसको कब्र से महशूर किया जाएगा। बस जब उसको कब्र से निकाला जाएगा तो फरिश्ते उसके साथ होंगे, उसके साथ चलेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके साथ मुस्कुराएंगे और हर शय की उसको बशारत देंगे यहाँ तक कि वो पुले सिरात उबूर कर जाएंगे, मीज़ान से भी उबूर कर जाएंगे और वो उसको उस मकाम पर खड़ा करेंगे जो सबसे ज़्यादा खुदा के करीब होगा सिवाय मलाइका मुकर्रब और अम्बियाए मुरसलीन के। वो अम्बिया के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। जब दूसरे लोग परेशान होंगे वो परेशान नहीं होगा, जब दूसरे लोग गमज़दा होंगे वो गमज़दा नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला उसे आवाज़ देगा, है मेरे बंदे शफ़ाअत करो। जिसकी तू शफ़ाअत करेगा वो कबूल की जाएगी। सवाल करो, जो तू सवाल करेगा वो तुझे अता होगा। बस वो सवाल करेगा तो उसको अता किया जाएगा। जिसकी शफ़ाअत करेगा उसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी और उसका हिसाब नहीं होगा। वो वहाँ खड़ा नहीं होगा जहाँ दूसरे लोग खड़े होंगे। उसको ज़लील और रुस्वा नहीं किया जाएगा जबकि दूसरे लोग ज़लील और रुस्वा हो रहे होंगे। उसकी कोई ख़ता नहीं लिखी जाएगी, न कोई बुरा अमल लिखा जाएगा। उसका नामा या अमाल उसको खोल कर दिया जाएगा। जब वो खुदा के यहाँ से आएगा तो सब लोग कहेंगे, सुभान अल्लाह, ये बंदा कौन है कि उसकी कोई बुराई नहीं है। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से करार पाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक जो दुनिया में है और वो तमाम मखलूक जो आखिरत में होगी और वो तमाम मखलूक जो आसमानों में है, हर एक के बदले उसको 2 लाख नेकियां अता करेगा और उसके 2 लाख गुनाह ख़त्म करेगा और उसको फ़िक्र फ़ाक़ा लाहक नहीं होगा। वो न मकरूज़ होगा, न मकान के नीचे आकर मरेगा। उसको कोई मुशक्क़त न होगी, न ही उसको जुनून और जुज़ाम लाहक होगा, न उसको विश्वास और कोई बीमारी जो उसके लिए नुकसानदेह होगी लाहक होगी। अल्लाह ताला उसके लिए सकरात मौत और उसकी हौलनाकियों को आसान कर देगा। उसकी रूह के कब्ज़ के वक्त उसका खुद वली होगा। वो उन बंदों में से होगा जिनकी वुसअत रिज़्क़ की उसने ज़मानत दी है। मौत और खुदा से मुलाकात के वक्त वो कुशादगी में होगा। आखिरत में अपने सवाब से वो राज़ी होगा। अल्लाह तमाम मलाइका को जो ज़मीन व आसमान में हैं हुक्म देगा कि मैं फ़लाँ से राज़ी हूँ, तुम उसके लिए इस्तग़फ़ार करो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को सूरह यासीन की तालीम दो क्योंकि ये कुरान की रूह व रेहान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन को खुदा के लिए पढ़ेगा अल्लाह उसको बख्श देगा और उसको इतना अजर देगा कि गोया उसने 12 मरतबा पूरा कुरान पढ़ा है। फिर आपने फरमाया, अगर मरीज़ की मौत के वक्त इस सूरे की तिलावत की जाए तो
اس کی ہر ایک آیت کے عوض 10 ملائکہ اس پر نازل ہوں گے جو اس کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کی موت کے وقت اس کے گواہ ہوں گے اور اس کی تشییع جنازہ کریں گے، اس پر نماز پڑھیں گے اور اس کے دفن کے وقت حاضر ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر مریض خود موت کے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کی روح کو اس وقت تک ملک الموت قبض نہیں کرے گا جب تک اس کو جنت کی شراب سے سیر نہ کرا دے۔ وہ جنت کی شراب اپنے بستر پر پیے گا۔ وہ سیراب ہوگا اس وقت جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرے گا۔ بس وہ قبر میں اس حالت میں داخل ہوگا کہ وہ خوشحال ہوگا، اور محشر میں اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ خوشحال ہوگا۔ وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ خوشحال ہوگا۔ جو بندہ سورہ یاسین کو لکھے اور تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ حسد، بری نظر، جن و انس، جذام اور تمام بیماریوں، بھوک و افلاس سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اسے عرق گلاب اور زعفران سے لکھے اور 7 دن مسلسل پے در پے اسے پی لے تو وہ جو سنے گا اسے یاد رہے گا، ہر مناظرے میں غالب رہے گا اور لوگوں کی نظروں میں عظیم قرار پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کو توریت میں لفظ معمہ سے یاد کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معمہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معمہ کا مطلب ہے عام کرنے والی، چونکہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو عام کرتی ہے، اسی لیے اسے معمہ کہا گیا ہے۔ جو اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دنیا کی مشکلات آسان کر دی جاتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اس سورہ کا نام مدافعہ اور قاضیہ بھی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے ہر شر کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ دفع بلیات کی وجہ سے اس کا نام مدافعہ ہے اور قضائے حاجات کی وجہ سے اس کا نام قاضیہ ہے۔ اس کی تلاوت پر 10 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو اس سورہ کو سنے اس کے نامہ اعمال میں 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو اس سورہ کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیے تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر 1000 دوا، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکت، 1000 رحمت داخل ہوتی ہے اور اس سے ہر تکلیف ہٹا دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس دن اہل قبور کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور قبرستان میں جتنے بھی مردے دفن ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کے اہل بیت کو محترم قرار دیا، لوگوں کو آگ میں جلنے سے بچاؤ، پانی میں ڈوبنے سے بچاؤ، چوری سے حفاظت، جانور کے بھاگ جانے یا غلام کے بھاگ جانے کی عظمیت کی ضرورت ہو تو وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ جسے عظمیت کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ گم شدہ چیز کی واپسی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو اور نماز ختم کرنے کے بعد پڑھو، اے ہادی میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس مل جائے۔ اس شخص نے آپ کے فرمان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گم شدہ چیز اسے واپس لوٹا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے امام سے عرض کیا کہ مولا، آپ کے آزاد کردہ غلام سلیم نے کہا ہے کہ اسے قرآنی صورتوں میں سے صرف سورہ یاسین ہی زبانی یاد ہے، تو کیا وہ اسی ایک سورہ کو رکعات میں بار بار پڑھ سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کوئی حرج نہیں۔ ترجمہ: عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں سے ہیں۔
بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا، تو سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے، ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ سورہ یاسین کے خاص مضامین۔ نمبر 1، ہمارے پیغمبر سے پہلے زمانے فطرت تھا، یعنی مدت سے خدا کی طرف سے کوئی رہنما نہیں آیا تھا۔ نمبر 2، ہر شے کا علم امام مبین میں سمایا ہوا ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کے دور کے کچھ مبلغین کے حق کا تذکرہ۔ نمبر 4، ایک داعی حق کا تذکرہ اور اس کا انجام۔ نمبر 5، خلق خدا کا داعیان حق کے ساتھ افسوسناک رویہ۔ نمبر 6، ہر چیز میں نر اور مادہ کی طرف اشارہ۔ نمبر 7، اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ اجرام سماوی کسی ٹھوس جسم میں جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک خلا میں گردش کرتے ہیں۔ نمبر 8، مناظر قیامت کا ذکر۔ نمبر 9، منہ کا بند کر دیا جانا اور اعضائے جسم کا کلام کرنا۔ نمبر 10، عمر طولانی ہونے کے اغلبی تقاضے۔ نمبر 11، پیغمبر خدا کا شاعری سے بے تعلق ہونا۔ اور نمبر 12، حیات بعد الموت کے منکروں کی طرح طرح کی فہمائش۔ تفسیر یاسین والقرآن الحکیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے 12 خلفائے راشدین کے نام بیان کیے۔ جب آپ آخری نام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا 12واں وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 اسماء گرامی ہیں، جن میں سے 5 قرآن کریم میں ہیں۔ جو نام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نمبر 5، نون۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ ہر عالم جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم، اس لیے کہ قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر اس طرح درود و سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ اس آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ صلو علیہ ظاہر ہے اور وسلموا تسلیما اس آیت کا باطن ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے ادب سے گردن جھکا دو، سرے تسلیم خم کر دو، وہ جو کہیں اسے فرمان خدا سمجھتے ہوئے قبول کرو۔ نبی جسے اپنا وصی مقرر کرے اسے نبی کا وصی اور جانشین تسلیم کرو، اور اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور اسی طرح سے سلام علی آل یاسین سورہ صافات کی آیت نمبر 130 ہے، اور اس آیت کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے،
اللہ نے فرمایا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اور آل یاسین ہم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سلام علی آل محمد کے الفاظ نازل کرتا تو ممکن ہے کہ آل محمد کے مخالف اسے مٹا دے۔